अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आबिद शेर अली और मरवत को खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। नाजरीन, शायद खटक ने इनकी ऐसी क्लास लगाई कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मरवत, अपनी औकात में रहकर बात करो, तुम्हें इज्जत शोहरत नाम खान की वजह से मिला, आज खान को ही भौंकते हो। आज शायद खटक ने ऐसी चित्रोल की मरवत की कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। नाजरीन, आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, आपने बड़ी डिटेल में हमारी माफियों का जिक्र किया। तो अगर आपको इमरान खान साहब की सारी गलतियां जिस तरह आप गिनवा रहे हैं, इसी तरह आप नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर लोगों की गलतियां गिनवाते तो बेहतर होता। लेकिन आपने जितनी भी गलतियां गिनवाई वो या इंतज़ामी तौर पे है या इमरान खान साहब के 28 साल जो जदोजहद है उसमें मुख्तसर जो छोटी छोटी गलतियां हैं आपने उनका तस्करा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूर अली खान ने ये नहीं कहा कि इमरान खान चोर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूर अली खान ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा चोरी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूर अली खान ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो 3.5 साल उनकी दौरे हुकूमत रही उसमें इमरान खान ने कोई जाती फायदा लिया। और रही बात जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से जो आपने तस्करा किया असद कैसर साहब के बयान के ऊपर, देखिए वो भी उस वक्त अगर हमने एक्सटेंशन दी थी तो उसके भी एक उन्होंने हमें आर्गुमेंट्स दिए, वैलिड आर्गुमेंट पेश किए कि जी अफगानिस्तान में ट्रांजैक्शन पीरियड है, तो अगर इस वक्त कोई हम चेंज करेंगे जो अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है तो उस हवाले से बड़ा मुश्किल होगा, चूंकि एक सेटअप चल रहा है जो अफगानिस्तान के और अमेरिका के इनखला को बेहतर समझता है। तो फिलहाल आप इसको कंटिन्यू करें ताकि अफगानिस्तान का जो जंगी सूरत हाल है वो पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात कम हो और जो पॉलिसी हमने बनानी है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तनाजुर में हमसे एक्सटेंशन ली गई, बावजूद इसके कि वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। हमने कौम के सामने वो तमाम चीजें रखी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के हमने गलती की। आप इसको सियासी गलती भी कह सकते हैं, ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, और ये नहीं करना चाहिए था। एक नया सरबरा आता, वो फौज को टेक ओवर करता, वो फौज को आगे जाके लीड करता। तो अगर हम बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं तो आप अपने इंट्रो में जियाउल हक का भी तस्करा करते, आप इसी तरह अयूब खान का भी तस्करा करते, परवेज मुशर्रफ का भी तस्करा करते, इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो एक्सटेंशन दी थी आर्मी चीफ को उसका भी तस्करा करते, और आप ये भी बताते कि जनरल बाजवा को अपॉइंट करने वाले वो मुस्लिम लीग नून थे। हमने तो अपॉइंट नहीं किया था जनरल बाजवा को, हमने तो आर्मी चीफ नहीं लगाया था। आर्मी चीफ तो मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा। और आपने जो अभी आरटीएस का जिक्र किया, इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम था, हमारा उससे क्या लेना देना था। देखिए ये सारे वो चीजें हैं जो बेसलेस एलिगेशन है हमारे ऊपर। हाँ, आप ये कहते कि जिस तरह इस इलेक्शन में फॉर्म 47 चला, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं चला। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को इस वक्त मफलूज किया गया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि एक बंदा एक जगह मौजूद नहीं है उसको आप 10-10 साल सजाएं दे। मुझे एक इनके पार्लियामान का मेंबर बताए जो नाअहल हुआ हो हमारे दौरे हुकूमत में, सिंगल बता दे कि जिस तरीके से जो क्रिमिनल केसेस है। देखें, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हमने नहीं बनाए थे, आसिफ अली जरदारी के ऊपर जितने भी केसेस थे ये नवाज शरीफ ने बनाए थे। नवाज शरीफ के ऊपर जितने केसेस थे ये आसिफ अली जरदारी ने बनाए थे। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के ऊपर ये तमाम केसेस बनाए थे। हमारे दौरे हुकूमत में तो हम उस तरफ गए भी नहीं थे, ये तो उनके पिछले गुनाह थे जिनको इनकी सजा मिल रही थी। हाँ, इमरान खान साहब के ऊपर, जी सर। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आगाज किया है, उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है हमारी वो सियासी गलती थी, हम इकरार करते हैं। लेकिन सर ये तो जो भी गलतियां थी जो मैंने गिनाई भी, ये तो माजी की गलतियां थी। आबिद शेर अली साहब, आपकी हुकूमत तो जो इस वक्त आपकी हुकूमत है वो तो इस वक्त ये गलतियां कर रही है, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, चाहे वो जबाबंदी के हवाले से हो, सहाफ़ियों के हवाले से हो, एंकर पर्सन्स के हवाले से हो, या ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हवाले से हो। आप लोग भी इन गलतियों की माफ़ी मांगेंगे या नहीं? और ख़ास तौर पे जिस तरह शाहिद साहब ने माजी का भी जिक्र किया, ज़ियाउल हक साहब के दौर से नवाज शरीफ साहब को अगर माफिया मांगनी शुरू हुई तो वो तो इससे भी लंबी लिस्ट बनती है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप एक मेरा ख्याल चीज भूल गए, जनरल कौम का बाप होता है, शायद इस पे आप भूल गए कि वो भी माफी के काबिल था। भूख को
رکھا گیا سامنے بھوت کو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طرح بھوت کو ایک ٹی وی شو پہ رکھا گیا ہے. انہی کے رکن پارلیمنٹ تھے جنرل فیض حمید کے ذریعے. جس طرح انہوں نے تزلیل کی پارلیمان کی, جس طرح جنرل فیض حمید کے ذریعے انہوں نے سینٹ کا الیکشن چوری کیا, جس طرح جنرل فیض حمید کے ذریعے اور جنرل باجوہ کے ذریعے انہوں نے 2018 میں چوری کیا. اس سے پہلے انہوں نے ججوں کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کی تحریک کے بدنما کردار جو 3-4 ججز تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے گنانا جرم کیا. نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا. تو آپ میں کون سا ان کا جرم گنواؤں؟ نہیں لیکن عابد صاحب یہ تو سر ان کی سائیڈ ہوگی نا. آپ اپنی مافیوں کی بات کریں. آپ نے کتنی مافیا مانگنی ہے سر؟ عمران خان نے کیا چاہتا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اسمبلی کون چلاتا ہے, وہ تو میں جنرل فیض حمید سے چلواتا تھا, وہی سینٹ کے بندے ارینج کرتا تھا, وہی ایم این اے ایم پی اس کو ہانگ کے لاتا تھا. اب یہ انہوں نے پارلیمان کی بے توقیدی کی ہے, یہ انہوں نے پارلیمان کے ساتھ ظلم کیا جب یہ برسر اقتدار تھے. انہوں نے کس کو چھوڑا؟ میں اپنی وائف کے جنازے پہ نہیں آیا, مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے, میں بھی اس وقت باہر تھا. ہم تو نہیں روتے, ہم نے تو فیس کیا, میرے لیڈر نے فیس کیا. القادر ٹرسٹ کا کیس میں نے کہا تھا کریں, 9 مئی کا واقعہ میں نے کہا تھا کریں, یہ ڈسکوالیفیکیشن جو بھی ایم این اے اور سن لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو جناح اس پہ جا کے حملہ کر رہے دعویٰ بول دیں اور ان کو جلا دیں. کیا میں نے ان کے وزراء نے کہا کہ جی عمران خان کی کور کمیٹی کے اندر؟ عابد صاحب یہ تو ان کا پوائنٹ ہے نا سر. آپ بتائیے, آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کا پورا کریئر, مسلم لیگ نون کا پورا کریئر, آپ معافی مانگیں گے آپ نے جو غلطیاں کی؟ سر ہم تو دیکھیں, ہم تو پاکستان کو بچا رہے ہیں, جو ہم نے اس کی بڑی بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے 2024 کے الیکشن میں. ہم نے اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. سر کس طرح؟ ایک منٹ سر, کس طرح عابد بھائی, کس طرح آپ نے سر کس طرح پولیٹیکل کاسٹ آپ نے سر عابد صاحب آپ نے کس طرح پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے سر؟ آپ تو الیکشن جیتے ہوئے ہیں. میں تو بالکل نہیں, آپ تو عابد صاحب الیکشن جیتے ہوئے ہیں سر, وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا ہے. میری عرض سن لیں, جو ہم تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آتے تھے, جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ 2/3 میجورٹی پہ آئے, انہوں نے 2/3 میجورٹی والے بندے کو 2 ججز کی قلم سے کر گئی تھی. ٹھیک, اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک, میرا منصور بھائی یہ سوال کرنا بنتا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ نہیں تو اس طرح تو عابد صاحب اس طرح تو ان کی جماعت کا لیڈر بھی عابد صاحب اس طرح تو ان کی جماعت کا لیڈر بھی آج اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, تو ایک جج کے قلم کے سگنیچر سے ہی بیٹھا ہوا ہے سر, وہ بھی تو اسی طرح ہی بیٹھا ہوا ہے. بھائی جان القادر ٹرسٹ کا کیس ہے, میں نے تو نہیں کیا تھا. 9 میں پھر بات کروں گا, ہماری حکومت کو چلتا کیا گیا. منصور بھائی پنڈی سے چلے لاہور تک آئے, 4 دن لگے نواز شریف, راستے میں کئی چھاؤنیاں آئی, کئی وہاں پہ کورٹ کمانڈروں کے گھر آئے. ہم نے تو نہیں دعویٰ بولا, ہم نے تو کملہ نہیں توڑا, نواز شریف صاحب چپ کر کے گھر چلے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی سینٹ بجا دوں گا. میں ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹ سے کہ ہم جی ایچ کیو کا دراؤ کریں گے, جب آپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلیں گے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میرے بھائی کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس نہیں ہے پی ٹی آئی کے بھائیوں کے خلاف یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف. ہم تو اقتدار میں نہیں تھے اس وقت. ٹھیک ہے, 9 مئی کا واقعہ ہم تو اقتدار میں نہیں تھے, انٹرم سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے, مروت صاحب سر یہ ایک آپ بھی اکثر اوقات جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو یہ تو بڑا اچھا آغاز ہے. اسد کیسر صاحب کے بیان کا جو ہے وہ اسے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھا آغاز کیا ہے, پارٹی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے. مروت صاحب منصور صاحب, یہ جو آپ کے سوالات تھے دونوں حضرات سے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کم از کم منیمم لیول پہ جو ہے ہمیں سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے ایک ایسی چیزوں کا جو ہے اعتراف کرنا چاہیے جن غلطیوں کی قیمت جو ہے قوم اور ملک کو ادا کرنی پڑی ہے. جی, آپ کے جو شاید خٹک صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا, وہ بجائے اس کے کہ ان اسپیسیفک ایلیگیشنز پہ معافی کا جواب پہ ایڈریس کرتے ہیں, اور اس طرح عابد شیر علی صاحب جو ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کا جو ہے ولی وارث بنا دیا جاتا یا اختیار دے دیا جاتا تو میں ہر اس کوتاہی، لغزش، غلطی اور جرم پہ معافی مانگتا جس سے جو ہے جمہوریت کو، قانون کی بالادستی کو اور بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، جتنی بھی یہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل پہ اٹیک تھا یا ان کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا تھا یا خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف صاحب یا جتنے بھی پی ایم ایل این کے اکابرین گرفتار ہوئے یا ان کی تذلیل کی گئی، یہ یا جو رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری تھی، یہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ سنگین جرائم تھے، اور اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اس پہ بھی معافی مانگنے میں کوئی آر نہ سمجھتا۔ اسی طرح میرا خیال ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں، اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور شاید جو آپ نے سوال کیا عابد شیر علی صاحب سے، جو بھی ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہیں، آج جو یہ سزائیں ہوئی ہیں، یہ 70 سال سے اوپر کی یہ خاتون کینسر سروائیور، اور یہ بیٹمنٹ میں درتاج گل کو اور عمر ایوب خان کو، اور پھر دونوں ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنا، یہ بھی مطلب کسی بھی طور سے جسٹیفیبل نہیں قرار دیے جا سکتے۔ ناظرین، باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ایک نیوز چینل بنایا ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی اور کمنٹ سیکشن میں بھی پن کر دیا ہے، آپ اس کو لازمن جا کے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ یا یہ اب آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ آج کے بعد یا اسد قیصر صاحب کا کوئی ذاتی بیان تھا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس سوال کی طرف آخر میں آؤں گا، پہلے میں ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نواز شریف کو ہم نے نااہل نہیں کیا تھا۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما کا جو ایشو تھا وہ لوکل ایشو نہیں تھا، انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ چوروں کی ایک لسٹ آئی جس میں نواز شریف اور اس کے خاندان کے نامے تھے۔ انہوں نے عدالت میں جواب دینا تھا کہ جو فلیٹ خریدے گئے ان کی رسیدیں کدھر ہیں، یہ پیسے آئے کدھر سے ہیں، باہر کیسے گئے، تو اس سے ہمارا اور تحریک انصاف کا کیا لے دینا ایک پوائنٹ کر کے اب آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا نا سر، اس پہ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، تو پھر اس طرح تو نون لیگ بھی کہہ سکتی ہے جی عمران خان صاحب کو اگر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جیل ہوئی ہے، ہم نے تھوڑی کی ہے، وہ تو عدالت نے کی ہے، عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا، اس میں ہمارا کیا لینے دینا؟ تو سر اس طرح تو پھر آپ دونوں ہی بری زما ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو عدالت تو میں اپنا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ابھی القادر کا کیس اور پاناما کا کیس، ایک کیس میں وہ ہے کہ جس میں ملک کا پیسہ لوٹا گیا، باہر جا کے فلیٹ خریدے گئے، دوسرا وہ پیسہ جو پاکستان آیا جس کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسلامک سیرت النبی کے لیے یونیورسٹی بنائی، تو ان دونوں کا تو کمپیریزن نہیں ہے۔ ابھی رہی بات نواز شریف کی، دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تو مسلم لیگ نون نے دھوکہ کیا ہے، ہم نے کیا دھوکہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ نواز شریف جو تھا وہ اس کو اوپر تو جو آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ ایکچول کیا ہوا؟ نواز شریف سب سیٹیں ہار رہا تھا، گھر پہ بیٹھ کے جب یہ ریزلٹ دیکھ رہا تھا اس کو کال آئی کہ دیکھو تم ہار رہے ہو، ہم نے تمہیں جتوا دیا ہے۔ کدھر آر ٹی ایس، کدھر فارم 47، ان دونوں کی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دانیہ الیکشن میں ماضی میں بھی ہوئی ہے، شاید آئندہ بھی ہو، لیکن فارم 47 پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلا۔ آپ نے اپنے میڈیا کے اوپر دکھایا، آپ نے سب سے زیادہ پروگرامات کیے اس ایشو کی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک سر۔ وہ اب میرے سوال کے اوپر آ جائیے کہ میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے عابد شیر علی اور شیر افضل کی گفتگو سنی، آپ کو ان کی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ لوگ مفاد پرست کون ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی شیر افضل مروت ہے جو عمران خان کے گیت گاتا تھا، عمران خان کے نعرے لگاتا تھا، آج یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ناظرین، سیاست پاکستان کی کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ دیکھو، پارٹی کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے یا پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکالنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کی پارٹی کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو پی ٹی آئی سے پہلے کون جانتا تھا؟ ناظرین، اصل میں پاکستان کی سیاست آلودہ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں لوگ سیاست کرتے ہیں پیسے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، پاکستان کے لیے سیاست نہیں کرتے، غریب عوام کے لیے سیاست نہیں کرتے۔ جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ اور امیر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکی ہے، مگر پھر بھی پاکستان اپنے پیروں پہ قائم دائم ہے اور ہمیشہ پاکستان قائم دائم رہے گا۔ پاکستان کو بزرگوں کی دعا ہے اور پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا میں راج کرے گا۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا لیڈر بھی دے گا جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ عابد شیر علی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جماعت نے بھی جو سپریم کورٹ پہ حملے کیے، ان کی جماعت کے لیڈروں نے ججوں کو گالیاں دیں، ان کی جماعت کے لیڈروں نے پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، ہر جماعت سے غلطی ہوتی ہے، ہر لیڈر سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا۔ ہاں، غدار نہ ہو، پاکستان کے ساتھ غداری نہ کرے۔ تو غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں اور انسان ہی ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کر کے پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان میں جو بھی ہو، پاکستانی کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔